Sakhi. Is he here? Aye. Please come over. Mr. Ahmed Jami Sakhi was born on 23rd September 1958 in village Passu, Gojal, Tehsil of district Hunza. He has obtained master's degree in sociology in 1982 from the University of Karachi. Mr. Sakhi has worked for 12 years in AKRSP, has taught for a few years and worked in WWF, authored several personal profiles of rural development activists and articles on the process of development in Urdu magazine titled Ujala. Muhammad Hassan Hasrat Sahab. Ji tashrif laiye. Mr. Muhammad Hassan Hasrat is a senior writer of Gilgit-Baltistan based in Skardu, who has written and brought out more than 12 books relating to the history, culture, literature and folklore of Baltistan. He has the honor to develop curriculum units of the Balti language and literature at MPhil and PhD levels relating to Pakistani languages. He has worked at sub-editor of the Culture Encyclopedia of Northern Areas, published by Lok Virsa. He is a Balti drama writer, has been working as in the Radio Pakistan Skardu, both in Balti and Urdu languages. His work was brought to my attention, but it was brought to my attention after I had finished my first book, which was published in 1995. But I know his work, and very welcome, very welcome. Abdul Khalik Taj. Abdul Khalik Taj Sahab, born in 1948, researcher and poet of Shina language, Tashrif Laiye. His 2 books on initial alphabet in Shina language and literature have been published by the Academy of Letters. Shina poetry is being published, served as president of Gilgit-Baltistan Art Council 12 years, and of course I know your work very well. I have referred to it. Dr. Inayatullah Faizi Sahab, Janab, Tashrif Laiye. Faizi Sahab, MPhil and PhD from Peshawar University, been working for 40 years for culture of KPK, language and folk literature in northern areas, mother language Khwar. He also writes in Urdu, Pashto and English, and he was given the Tamga Imtiaz by the government of Pakistan. Faizi Sahab से मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो उनके घर पे हुई थी. मैं हाजिर हुआ था इनके घर पे, और ज़ाहिर है कि जहन के अलावा खाने का भी नशोनुमा मेरी करी उन्होंने. तो बहुत पुरानी बात है, ये भी 1994 की है ये बात. अच्छा, तो वेलकम. डॉक्टर उज़मा अंजुम is written as a PhD scholar. हम इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी डिग्री मिल जाएगी in PhD. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब के ये स्टूडेंट भी हैं, और I know her work for some time, and she's a faculty member of Qazi Azam University, Islamabad. Welcome. अच्छा, अब ये सेशन शुरू होता है, और इसके अंदर सबसे पहले इसमें काफ़ी लोग हैं, इसलिए मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि ज़रा तलखीस करके छोटा छोटा करके बयान कर दें. जो मेन आपका यानी थ्रस्ट है उसको आप बयान करें. First I'm going to request you to please start. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum, good afternoon. Let me first say what a great pleasure it is to be here this afternoon and representing UNESCO, which is UN's Organization for Education, Culture and the Sciences. And the whole issue about mother tongue languages is something which is very, very close to our heart and at the core of our mandate. I'm also happy to see there are a few women around, including one on the panel, because women's role in language, passing on languages to the new generations is very important. So it's something that both men and women have to engage with. Let me say, from UNESCO's point of view, protecting languages and promoting language diversity is of course very, very closely linked with cultural diversity. It's linked to biodiversity, and for us it's a very good thing. We strongly believe that by protecting and safeguarding diversity in all different kinds will make our societies stronger
and will help us to find solutions to all the problems that the world is facing and finding more innovative solutions. Because if we are all the same, if we all talk the same, if we all think the same, we're not so likely to help one another to look at things from different angles and find new solutions to, for instance, the climate change problems we are facing today. So diversity is a good thing. I don't think there is any documentation that demonstrates that diversity is leading to more conflict than it's leading to peace. The issue is how we are handling diversity and how inclusive we are. Now, to come to the languages, in Pakistan, we don't know exact number of languages spoken, but it's around 68, 70. But a third of those languages, or more of a third of those languages, are actually endangered. And, you know, I had actually prepared a little PowerPoint presentation, but so I can't put it on the screen right now, and I won't list all the languages. I'm sure you're much more expert on this than I am and know them exactly. But just to say that we are categorizing endangered languages in three groups. One which is the vulnerable languages, another one which is the definitely endangered languages, and the last one which are the severely endangered languages. And in that group we have 6 languages in Pakistan, which are Chiliso, Dameli, Domaki, Goro, Kalasha and Kalkoti. I'm not sure if I pronounce them correctly. And of course, as you all know, there are many different reasons for languages being endangered. There are external forces, there are economic, religious, and cultural subjugation issues, and there are internal forces. There are communities who no longer value their languages for whatever reason and lead them to not using them. Languages they symbolize identities, and they are used to signal identities. I think when we meet someone we haven't met before and we immediately listen to the language and we know where to place the person to a large extent. We know he comes from that part of Pakistan, maybe from that valley. So it's something very, very important to help recognize and immediately categorize people. But it's also an incredibly important vehicle for intangible cultural heritage transition, because how can we pass on the cultural practices in our community and in our family if we don't have the language to do it? Languages shape our stories, our poems, and our songs, and they're also affecting the content. And losing them means we lose all of this content. A couple of years ago, the last speaker of a very endangered language in the northern part of Canada died. It was one out of many different Eskimo indigenous groups. And when that person died, we lost 100 words for snow. Because of these people are living in the snow, and because of knowing the quality of the snow, if we are at the beginning of the winter, if we are getting to the end of the winter, if it's hard, if it's wet, if it's dry, all of this, labeling of the snow helped them to know how they were going to survive in their environment. When that person died, we lost all of this knowledge. And that is incredibly important for us to also, again, as I said, monitor the environmental changes happening in our world. Because when we can no longer put a name on the quality of the snow, we don't know how it was 10 years ago and 15 and 100 years ago. And then, it's difficult for us to know if we are really in a climate crisis, for instance. This is just to give one example of how losing languages cut us off from very, very important knowledge, indigenous knowledge, which is essential for our survival. Now, I know I have very little time, and I can feel that the chairperson is already wants me to pass on the microphone. And I know in a room somewhere here, at the same time, there is a discussion about education and languages.
But I just want to say that we cannot talk about quality of education if we don't take this whole discussion about languages, including mother tongues, seriously into consideration. Because all research from all over the world demonstrates that if we are sending children to school where a different language is being taught than what they're speaking at home, there is a gap in, it's difficult for children to connect. Sometimes they're pushed out of education. If they stay on, they're still, facing severe obstacles in their learning. And I am sure that low learning achievement in Pakistan, to a large extent, has to do also with, not having proper language policies in place. So I would say, talking these days about the importance of quality of education and how much we need to improve, the whole discussion around mother tongues and language policies has to be absolutely at the center of that. I could go on and speak a lot more, but maybe I'll stop here to also give the opportunity to other panelists, and maybe we can come back and have a question and answer or discussion. So thank you very much. Thank you very much. Zubair Torwali Sahab ne. Torwali Sahab, shuru kijiye please. جیسے کہ یونیسکو پریزنٹیشن میں ہم نے سنا کہ پاکستان میں کچھ 28 زبانیں 27 زبانیں انڈینجرڈ ہے، خطرے معدومی کے خطرے سے دو چار ہیں. اب یہ زبانیں شمالی پاکستان میں بھی ہیں اور جنوبی پاکستان میں بھی ہیں. شمالی پاکستان کی طرف اب جائے تو ہمارے پاس ضلع چترال آتا ہے، اس کے ساتھ سوات، دیر، انڈس کوہستان، پھر گلگت بلتستان. تو ان علاقوں میں یہ خطرے سے دو چار زبانیں یا معدوم ہوتی جا رہی ہے. وہ کئی زبانوں کے بارے میں انہوں نے کیٹیگریز بتا دیے کہ ڈیفینیٹلی انڈینجرڈ، سیویئرلی انڈینجرڈ. سیویئرلی مطلب وہ جو 1-2 سال میں ختم ہو چکی ہوں گی یا ہو گئی ہے آلریڈی، اور جو ڈیفینیٹلی انڈینجرڈ ہے وہ ان کو وہ آنے والی نسلوں کو منتقل نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ 1 دہائی میں 10 سالوں میں وہ ختم ہو جائیں گی اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے. اب ان زبانوں میں آپ نے سوات کے بارے میں سنا ہوگا. سوات قدرتی حسن کے لحاظ سے بہت مشہور ہے. وہاں ایک ثقافتی جو تنوع ہے اس کے لحاظ سے بھی سوات بہت زیادہ خوبصورت ہے. تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو سوات گندھارا سویلائزیشن کا ایک مرکز رہ چکا ہے. اس سے پہلے درادا سویلائزیشن کا، ڈاڈک سویلائزیشن کا بھی مرکز رہ چکا ہے. تو آپ سوات کے باغات میں سے سفر کرتے آگے بڑھتے ہیں پہاڑوں کی طرف، تو ایک جگہ پر دریائے سوات کی یہ گھاٹی تنگ ہوتی ہے اور وہاں سے ایک دوسرا ایریا لینڈسکیپ شروع ہوتا ہے جسے سوات کوہستان کہا جاتا ہے. یہ سوات کوہستان مدین، بحرین اور کالام کی جو وادیاں ہیں خوبصورت، ان میں صبح کے سیشن میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اوشوجو اور بدیشی. 2 زبانیں ایسی ہیں کہ بدیشی تو ختم ہو چکی ہیں اور اوشوجو ختم ہونے والی ہے. اس کے ساتھ توروالی جو میری زبان ہے وہ بحرین اور اس کے آس پاس علاقے میں بولی جاتی ہے. اوپر چلے جائے تو کالام کے علاقے میں گاوری زبان بولی جاتی ہے. یہ ساری زبانیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اور اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بتا دی کہ ہمارا جو نیشنل جو قومی بیانیہ ہے وہ یکسانیت کی طرف جا رہا ہے تاکہ ہم ایک قوم بن جائے، یکساں قوم بن جائے. اسی تنوع سے خوفزدہ ہو کر ہمارے قومی بیانیہ نے ایسی زبانوں کو، بلکہ ہمارے سو کالڈ علاقائی زبانوں کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جس طرح معلوم ہے ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، کچھ ادارے، نجی ادارے اور کچھ افراد ان زبانوں کو کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو فروغ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دیسی حکمت کے خزانے ہیں یہ محفوظ ہو جائے اور اگلی نسلوں تک یہ چلے جائے.
تو ان میں ہم نے بھی ایک کوشش اپنی تروالی زبان کے لیے اور دوسری زبانوں کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں. تو ان میں جو اس کوشش جو پریزرویشن پروموشن اینڈ ڈاکومنٹیشن میں جو ہمیں جو لیسن لرن ہے, میں تروالی کو ڈسکرائب کرنے کی بجائے میں اس کی طرف جاؤں گا تاکہ کچھ ٹینجیبل چیزیں سامنے آ جائے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو چھوٹی زبانوں کے لوگ ہیں, بولنے والے ہیں, چھوٹی مینز ان کی تعداد کے حوالے سے یہاں چھوٹی کہا جاتا ہے. اردو میں کوئی ایک اصطلاح نہیں ہے کہ ہم معدومی کے خطرے سے 2-4 زبانیں کہہ سکتے ہیں. ان زبانوں کے جو بولنے والے ہیں وہ نہایت پسماندہ ہیں دوسرے مین اسٹریم کمیونٹیز کے مقابلے میں. ایک تو ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پسماندگی ہے, غربت ہے, جہالت ہے. دوسرا, یہ زبانیں ان کے لیے اسکرپٹ نہیں تھی. میں نے تھی کا لفظ اب یہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے, بنا لی ہے, لیکن پھر بھی معیاری رسم الخط نہیں ہے. تیسرا ایشو ان لوگوں کے یہ جو ان کو فیس ہو رہا ہے وہ ان کے ہاں شناخت کا بحران ہے. ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اس دھرتی کے اصل باشندے ہیں یا یہاں کے دیسی ہیں. ان کو یہ اس کا پتہ نہیں. اور ایک چوتھا ایشو وہ عالمگیریت ہے. اس کے ضد میں تو پورا پاکستان, اردو بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پشتو بھی ہے, سندھی بھی ہے, یہ ساری زبانیں عالمگیریت کے ضد میں بھی آئی ہوئی ہیں. اب ان زبانوں کے ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے, اور ایک بہت بڑی بات یہ ہمیں مین اسٹریم پاکستان کی جو دانشور طبقہ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ چھوڑ دو یار, یہ زبانیں, ان زبانوں کو بچانا کسی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی فیلٹ نیڈ نہیں ہے ان زبانوں کے بولنے والوں. یہ بھی اسٹیٹ کی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں میں وہ ضرورت ابھی اجاگر نہیں ہوئی ہے. لیکن جو چند افراد اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان زبانوں کو بچانے کے, ان کو محفوظ کرنے کے اور ان کو آگے منتقل کرنے یا ری وائٹلائز کرنے کے لیے, تو ہمارا ایک لیسن لرن یہ ہے کہ اگر آپ صرف زبان ہمارے اس کانٹیکس میں جو ہمارا سیاق و سباق ہے معاشرتی, اس میں اگر صرف اب زبان کو لکھنا اور اس کا پروموٹ کرنا یا اس کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ لوگ بھی آپ کا ساتھ نہ دیں جن کی یہ زبانیں ہیں. تو اس کے لیے ایک اور کنسیپٹ ہمارے اداروں نے, جس میں SIL انٹرنیشنل بھی ہے, یونیسکو بھی ہے, سیو دی چلڈرن بھی ہے, انہوں نے اپنا لیا ہے. وہ ہے کہ آپ نے ایک ان زبانوں کے تحفظ کے کام کو آپ نے دوسرے ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو مربوط بنانا ہے, مربوط ترقی کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اکثر اس کو نام دیتے ہیں آئیڈینٹی بیسڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. تو ان لوگوں کی زبانوں کو بچانا, اس زبان کو ایک ایز اے ٹول استعمال کر کے لوگوں کی جو سوشل جو معاشرتی مسائل ہیں, زندگی کے سروائیول کے مسائل ہیں, ان سے تو یہ لوگ دوچار ہے, ان کی طرف اور زبان کو ساتھ لے کر اور شناخت کو ساتھ لے کر اگر آگے بڑھا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ زبانیں بچ سکتی ہیں. نجی طور پر بھی, سرکاری لحاظ سے بھی ایسے ہی جو ہم ایونٹ کرتے ہیں, سرگرمیاں کرتے ہیں, شاید ان کو وہاں کچھ ہم ان کو قائل کر سکیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم صرف زبان کو لے کر نہیں بلکہ اس کو پورے ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے ہم آگے بڑھیں. اب تعلیم کے ساتھ اس کو کس طرح انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کل کا ایک سیشن ہے, اس میں شاید ہم اس پر بات کریں گے, کچھ ماڈلز بھی پیش کریں گے کہ کس طرح ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ لیسنز ہم نے اپنے اس کام کے دوران لرن کیا. اور میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہماری اس زبان کو عمومی طور پر کوہستانی, وہ لوگ خود کو کوہستانی کہتے ہیں, ایک جینرک لفظ ہے کوہستان کے رہنے والے. اس تروالی خود کو کوئی نہیں کہتا تھا اور شرماتے تھے اور بڑے مطلب پشتون کمیونٹی کے آگے وہ بول نہیں سکتے تھے یا دوسرے کمیونٹیز کے اندر ان کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا. جب ہم نے کام شروع کیا اور آئیڈینٹی کی طرف, شناخت کی طرف گئے تو اب ماشاءاللہ کوئی 2-3 ہزار ینگ لوگ اپنے نام کے ساتھ تروالی لکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں, اور کالجز اور یونیورسٹیز میں تروالی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بناتے ہیں اور اس اپنی زبان پر فخر اور کلچر پر فخر کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے, میں یہی چند ایک باتیں میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈانٹے, میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. اصل میں یہ باتیں سننے کی ہیں
اور چاہتے تو ہم یہی ہیں کہ دیر تک سنتے رہیں, لیکن وقت کیا کیا جائے, کسی کے لیے ٹھہرتا ہی نہیں ہے, اور مجھے یہ گھڑی رکھنی پڑ رہی ہے, اس لیے آگے بڑھتے ہیں. تورانی صاحب. شکریہ سر. میں بھی اسی سلسلے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. پاکستان کی خطرے سے دوچار زبانیں. وائس آف امریکہ اور برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق پوری دنیا میں فی زمانہ 6000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں, جن میں سے 3000 زبانیں اس صدی کے اختتام تک معدوم ہو جائیں گی, کیونکہ 90% زبانوں کی صورتحال یہ ہے کہ جن کے بولنے والوں کی تعداد 1 لاکھ افراد سے کم ہے. پاکستان میں اس وقت 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں, جن میں سے 27 کو خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے, لیکن ان زبانوں میں ہزارگی کا نام شامل نہیں ہے, یعنی یہ بھی خطرے سے دوچار ہے. میری اپنی مادری زبان چونکہ ہزارگی ہے, اس لیے میں اس زبان کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات بہم پہنچانے کی مقدور بر کوشش کرتا ہوں. ہزارہ قوم کا تعلق ترک و مغل نسل سے ہے, اور اس قوم کی زبان کے بنیادی اجزاء ترکیبی ترکی و مغلی الفاظ پر مشتمل ہے. لہٰذا اس زبان کا تعلق زبانوں کی یورالتائی خاندان سے ہے. ترکوں اور مغلوں کی تاریخ کو مرکزی اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سال پر محیط ہے. محققین اور مورخین کے مطابق 3000 قبل مسیح کے دوران ہڑپہ شہر میں مختلف نسلی گروہوں کے ساتھ مغول یا منگول بھی آباد تھے. اس طرح تاریخی کتب میں 700 قبل مسیح کے دوران سلطنت توران کا ذکر بھی کثرت سے ملتا ہے, جس کا پائیتخت خوزستار یا موجودہ خوزدار تھا. کھوشان سلسلہ سلاطین کا تعلق بھی ترک مغل سے تھا, جنہوں نے بدھ مت عقیدے کو بامی عروج تک پہنچانے اور دنیا کو ایک نئی تہذیب سے روشناس کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اسی طرح غوریوں مغل سلسلے کے بادشاہوں ارغونیا اور نیکودریوں نے جنوبی ایشیا کو اپنا مسکن بنا کر اس خطے کے ثقافتی و تہذیبی ملاپ کے باعث بنے, جہاں مختلف نئی زبانیں معرض وجود میں آئی. ان میں سے ایک زبان ہزارگی بھی ہے. ہزارہ قوم کا تعلق چونکہ ترک نسل سے ہے, اس لیے ماضی بعید میں اس قوم کی زبان ترکی تھی. اب بھی ہزارگی زبان کا ذخیرہ الفاظ بیشتر تراکیب جیسے افعال, صفات, لاحقے اور سابقے ترکی و مغلی ہیں. اس نے کافی حد تک فارسی کا اثر بھی قبول کیا ہے, لیکن ہزارگی زبان میں فارسی الفاظ کے صوت اور معنی تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی اس زبان کے مصمتے اور مصوتے ساخت اور معنی فارسی سے یکسر مختلف ہونے کے باوجود اس زبان کو فارسی کا ایک ذیلی لہجہ کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ فارسی زبان کو زبردستی ہزارہ قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے. اگر فارسی بولنے والے لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہزارگی زبان سے وابستہ لوک داستانیں, لوک گیت, ضرب الامثال اور محاورات جو اس زبان کے قیمتی اثاثے ہیں ضائع ہو جائیں گے. ہزارگی بولنے والے افراد پاکستان, افغانستان, ایران, روس, آسٹریلیا, کینیڈا اور یورپ کے بیشتر ممالک میں آباد ہیں, جن کی کل تعداد 20 ملین سے بھی زیادہ ہیں. ایران اور افغانستان میں جہاں ایک طرف سیاسی جبر کی وجہ سے ہزارگی زبان کو پنپنے کا موقع نہیں ملا ہے, تو دوسری جانب دوسرے ممالک میں ہزارہ قوم کے افراد کا ذرائع تعلیم فارسی ہونے کی وجہ سے ان کی وہ بالکل فارسی کے خوگر بن گئے ہیں, اور انہیں تمام خوبیاں صرف اور صرف فارسی ہی میں نظر آتی ہے. اس لیے وہ فارسی کو اپنی مادری زبان سمجھ بیٹھے ہیں اور ہزارگی کو اس زبان کا صرف ایک لہجہ قرار دینے پر اکتفا کرتے ہیں. پاکستان میں ہزارہ قوم کے افراد کا ذرائع تعلیم چونکہ اردو اور انگلش ہے, اس لیے مذکورہ زبانوں کا ان پر اس قدر اثر پڑا ہے کہ وہ ہزارگی میں اردو اور انگلش الفاظ کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. نتیجتاً ہزارگی زبان کا اسلوب کافی حد تک متاثر ہو گیا ہے. کوئٹہ میں بھی ہزارہ قوم کے اکثر افراد اپنی اصل مادری زبان کو فارسی ہی کہتے ہیں. اپنی مادری زبان لہٰذا اس گمبھیر صورتحال کے تناظر میں ہزارگی اکیڈمی ہزارگی زبان کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے اور اس زبان کی احیاء کے لیے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ گزشتہ 15 برسوں سے سرگرم عمل ہے. ہزارگی اکیڈمی اپنی مدد آپ کے تحت اس ادارے کے ممبران کے محدود چندوں سے چل رہی ہے. اکیڈمی کی جانب سے مسلسل آواز اٹھانے کے باوجود متعلقہ حکومتی اداروں کی جانب سے اس کی مالی معاونت نہیں کی گئی ہے, اور نہ ہی الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا میں اس کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے. ہاں البتہ ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے سیاسی مقاصد کے تحت روزانہ 1 گھنٹے کے دورانیے کا خارجی سروس پروگرام نشر ہوتا ہے, جس سے ہزارگی زبان کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا.
اس گمبھیر صورتحال میں صرف ہزارگی اکیڈمی کوئٹہ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو ہزارگی زبان کی جنگ لڑ رہا ہے. اس زبان کو تحریری شکل بھی دی ہے اور نظم و نثر کے چند کتابوں کی چھپائی کا اہتمام بھی کیا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام انتہائی محدود پیمانے پر ہو رہا ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زبان کو اس انسانی ورثے کو بچانے کے لیے یونیسکو اور متعلقہ حکومتی اداروں کی جانب سے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. زبانوں کے ضمن میں غفلت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماضی کے تمام روایات اور یادداشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور مختلف انمول خزانوں سے محروم ہو جائیں گے. پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے بولنے والے پاکستانی ہیں اور انہیں مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کی ترویج و حفاظت کا اہتمام کریں جو ان کا حق ہے. ریاست کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے. ماں پر لازم ہے کہ وہ ماں بولیوں کی حفاظت کریں. شکریہ. بہت شکریہ. جب میں گیا تھا آپ کے علاقے میں اس وقت لوگوں نے فارسی ہی مجھے بتایا. جو اب آپ ضرور مجھے کچھ چیزیں بھیجیں، مواد بھیجیں تاکہ میں اب میری کتاب دوبارہ تو نہیں چھپے گی لیکن ادھر ادھر چیزوں میں درستی کر لوں. ویسے مجھے معلوم تو تھا، کچھ لوگوں نے بتایا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ بہت تھوڑا سا لکھنا تھا اس لیے زیادہ ریسرچ تب میں کر نہیں سکا. اچھا، اب بعد میں آپ سے بات ضرور ہوگی. بہت شکریہ. خواجہ رحمان صاحب، ڈاکٹر خواجہ رحمان. شکریہ سر. اور آزاد کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ 1-2 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن کوئی لگ بھگ 8 زبانیں چھوٹی موٹی وہاں بولی جاتی ہیں. اور ان 8 زبانوں میں سے اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 50 سال کے بعد اس زبان کا کوئی سپیکر زندہ نہ رہے گا اگر اسی طرح اس کی رفتار رہی. ہاں، اگر کوئی میجرز، کوئی اقدامات اٹھائے گئے کہ زبانوں کو بچانے کے لیے، تو شاید وہ زبان آگے چلتی رہے اور لوگ اس کو سیکھتے رہیں اور وہ ایک زندہ زبان کی شکل میں ہمارے پاس رہے. اب اس کے علاوہ ہم جو خطرات سے 2-4 زبانیں ہیں ان میں ایک کشمیری بھی ہے. اور یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی ہوگی کہ آزاد کشمیر میں کشمیری زبان جو ہے وہ شاید کچھ ڈیکیڈز کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد اس کا کوئی بھی فرسٹ یا نیٹو سپیکر نہ رہے. اور بنیادی طور پہ جو آزاد کشمیر میں جو کشمیری بولنے والے ہیں وہ 200 سال یا 300 سال پہلے وادی کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے آ کے آباد ہو گئے اور وہ زبان بڑے وائبرنٹلی بولتے تھے. اور یہ انٹر جنریشن ٹرانسمیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی تھی. پھر پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے کانسیکوینسز یہ ہوئے کہ وہ جو ان کا تعلق تھا مین اسٹریم جو لوگ ہیں، مین اسٹریم کمیونٹی جو تھی کشمیر ویلی کی، ان سے تعلق ختم ہوا. اور دوسری جو ماڈرنائزیشن ہوئی اس وجہ سے وہ آبادی جو ہے، آبادی تو گرو کرتی رہی لیکن وہ جو ان کی زبان تھی اس کو دوسری مقامی زبانوں نے ریپلیس کیا اور اس یہ پروسیس جاری ہے. اور اس سلسلے میں اکثریت جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے یا تو کہیں ہند کو یا پہاڑی. جو ہند کو اور پہاڑی جو ہے نا یہ ایک کنٹینیوم ہے، اس کو ہم کہیں پہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیوائڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں ہند کو ہے اور کہاں پہاڑی ہے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. تو کشمیری سپیکرز اس وقت جو ایکٹیو سپیکرز ہیں ان کا کوئی ریکارڈ تو ہے نہیں ہے، لیکن رفلی ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں کوئی 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے جو ابھی بولتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اب یہ نہیں سکھاتے. اور جیسے کہ کچھ علاقوں میں اردو انکروچ کر رہی ہے لیکن وہاں اس سچویشن میں زیادہ تر جو انکروچمنٹ ہے وہ مقامی زبانوں کی، مطلب ہند کو یا پہاڑی کی. اور مقامی طور پہ لوگ جو ہیں وہ پہاڑی لینگویج یا ہند کو لینگویج اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور ہوم ڈومین میں جو سب سے جو خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہوم ڈومین میں زبان استعمال نہیں ہو رہی. اور جب ہوم ڈومین سے زبان ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس ویرائٹی کا یا اس زبان کا ہم وہ کہتے ہیں وہ ٹورڈز ڈیتھ، ٹورڈز ایکسٹینکشن. اگرچہ یہ زبان دوسرے علاقوں میں مطلب وادی کشمیر میں کافی ہیلدی ہے اور وہاں بولی جاتی ہے، لیکن اس کی چونکہ خاص ویرائٹی ہے جو آزاد کشمیر میں بولی جاتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کشمیری لٹریچر تھا. کشمیری زبان جو ہے نا وہ اس کی ایک بہت پرانی لٹریری ٹریڈیشن ہے. ہم جب دیکھتے ہیں اس خطے میں 14ویں صدی میں یہاں پہ لٹریچر شروع ہوا اور لٹریچر بھی ایسا لٹریچر جو ایک یونیک تھا، جو ایک ٹالرنس، ریلیجس
ٹالرنس اور ریلیجس ہارمنی کو پروموٹ کر رہا تھا. یعنی ہمارے پاس ایک خاتون شاعرہ للت دت جو 14ویں صدی کے اوائل میں جس نے شعر کہنے شروع کیے, اور اس کے شعر فوکس ہی اسی پہ تھے کہ مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی برداشت, عدم برداشت کے خلاف اس کا فلسفہ تھا. اس سے ہوتے ہوتے کشمیر میں جو فلسفہ پروان چڑھا شاعری اور دوسری جو فوک ٹیلز کے ذریعے سے, اس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں. اور وہ بنیاد اس کا یہی تھا, ایک پلورلسٹک یا کثریت کی بنیاد پہ ایک معاشرہ قیام پذیر ہو, اور ایک برداشت پہ معاشرے میں برداشت ہو. اب وہی لٹریچر مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا گھروں میں, لیکن اب کشمیری زبان کے ساتھ ساتھ جب وہ ختم ہو رہی ہے ہماری گھروں سے, تو وہ لٹریچر جو پڑھایا جاتا تھا, جو سیکھا جاتا تھا, وہ ختم ہوا. یعنی کانسیکوینس کا یہ ہوا کہ ہمارے جو کلچر تھا, جو برداشت کا کلچر تھا, ایک کمیونل ہارمنی کا کلچر تھا, اس کے ساتھ وہ بھی ختم ہوا. تو اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک کیاس اور کنفیوژن اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اگر تو اس کے لیے ایفرٹس کی جائیں کہ اس کو بچایا جائے, تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک مذہبی اور ایک کمیونل ہارمونی پیدا ہوگی. تو اس پر میں اپنی بات ختم کروں. تھینک یو. اسلم ندیم صاحب. اسلم ندیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس زبانوں کے میلے میں بریشس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. بریشس کی ایک زبان یا بولی جو شمالیہ قجات میں صرف شمالیہ قجات میں بولی جاتی ہے. یہ زبان بیسیکلی اگر اس پہ ہم اس کی تاریخ پہ دیکھیں تو یہ زبان بروشو قبائل بولتے ہیں, اور یہ بروشو قبائل جو شمالیہ قجات میں آئے ہیں ان کی تاریخ کا صحیح اندازہ نہیں ہے. بہت سارے مورخین بہت ساری یونیورسٹیز میں اور تحقیقی اداروں میں اس پہ کام کرتے ہیں. بروشو جو قبائل ہیں یہ بیسیکلی کس صدی میں کہاں سے کیوں اس علاقے میں آئے, اس کی ہسٹری ایمبیگوس ہے. ابھی تک اس کے کوئی صحیح ریزلٹس کا پتہ نہیں ہے. محترم ڈاکٹر طارق رحمان صاحب کافی کام کر چکے ہیں اس زبان پہ, ان کے کئی شاگرد کام کر چکے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بروشو لوگوں کے اوریجن کو ہم دیکھتے ہیں تو مورخین جو ہیں وہ کثرت رائے کا شکار ہیں. بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بروشو قبیلے جو ہیں یہ چائنیز ترکستان کے میں ایک تہذیب تھی جس کو تکلا مکان کہتے تھے, اب وہ ناپید ہے. بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ان کے باقیات میں سے ہیں. بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ منگول ہیں. بعض مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہند آریائی برانچ ہے کوئی. بعض سمجھتے ہیں کہ بروشو قوم جو ہے یہ دراوڑی قوم جو ہندوستان کی قدیم تہذیب تھی آرین سے پہلے, ان کے باقیات میں سے کوئی ہیں. بعض کا یہ خیال ہے کہ سکندر اعظم نے جب اس علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈالا اس میں سے کوئی فوجی رہ گئے تھے, ان کی اولاد ہیں. بعض اور اس لیے یونانی ہیں, اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بروشو جو ہیں یہ سنٹرل یورپ کے اندر جو قومیں آباد ہیں, مثلا ہنگیرین ہیں, میسیڈونینز ہیں, باسک ہیں, شاید ان میں سے کوئی ہیں. تو مورخین کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بروشو قبائل جو بروشس کی زبان بولتے ہیں اس کا اوریجن کہاں سے ہے, تو اب سب محترم صاحبان جو ہیں وہ بروشس کی زبانوں سے متعلق ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زبانوں کے دنیا میں بڑے بڑے خاندان ہیں. دنیا کی تمام زبانیں, تقریباً تمام زبانیں کہیں نہ کہیں جا کے ان بڑے خاندانوں کے ساتھ ملتی ہیں. لیکن زبانوں کا ایک ایسا خاندان بھی ہے جس کو آئسولیٹڈ فیملی آف لینگویجز کہتے ہیں. تو بروشس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ آئسولیٹڈ فیملی میں ہے. تو ہماری بروشس کی زبان جو ہے واضح طور پہ کسی خاندان کے ساتھ نہیں ملتی ہے. اس لیے یہ انڈیجرڈ بھی ہے, اس لحاظ سے بھی انڈیجرڈ ہے کہ آئسولیٹڈ ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بروشو جو قوم ہیں، جو قبائل ہیں، جو حمزہ میں 3 ویلیز میں ہم آباد ہیں، ایک یاسین ہے، ایک نگر ہے اور تیسری ویلی حمزہ ہے. ہماری آبادی کم نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 400 بندے رہ گئے ہیں یا 500 رہ گئے ہیں. ایک سی زبان کے ممکن ہے اس سے بھی کم اسپیکرز ہوں. بروشو کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم 200 ہے یا 300 ہے 400 ہے، ہم ہیں لاکھوں میں. لیکن ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ انڈیجنٹ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کلچر، اپنی رسم و رواج، اپنی ثقافت اور اپنی قدیم جو ہمارا ورثہ تھا اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم نے اس کو چھوڑا ہے جس طرح دوسرے کلچر میں ہوتا رہا ہے، جس دوسری زبانوں کے لوگوں نے کیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو گھروں میں بچے ہیں، ہماری پریفرنس ہے کہ ہم انگریزی سکھائیں ان کو. اردو میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں جا کر پڑھتے ہیں. تو ابھی صرف رابطے کی زبان کی بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون نہیں ہو، اس حد تک اگر کوئی 50 یا 60 سینٹنسز کے علاوہ ہمارے بچے شاید بروشو سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں بول سکتے ہیں. تو ہم نے جو اپنے پیشے چھوڑے ہیں، مثلاً ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گلوبلائزیشن کے اثرات ہیں، ماڈرنائزیشن کے اثرات ہیں، جدید معاشی نظام کے اثرات ہیں. کہ ایک زمانہ تھا کہ بروشو قوم عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ اور شمالی اقلیت کے لوگ عمومی طور پہ زمین کے ساتھ وابستہ تھے. تو زمین کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ویکیبلری ہمارے بچے اور ہم سیکھتے تھے. لیکن اب وہ ٹیکنیکس چینج ہو گئی ہیں. تو ٹیکنیکس کے چینج ہونے سے ہم نے زمین چھوڑ دی، نوکریوں پہ آ گئے، تو وہ ویکیبلری ساری ضائع ہو رہی ہے. تو اسی طرح ہماری نئی نسل جو ہے وہ زبان کی طرف زبان سے بہت دور ہو رہے ہیں. بہت سارے مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ زبان بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی. First of all, I would like to thank our renowned Pakistani linguist scholar and politico-linguist scholar, Dr. Rahman, our UNESCO representative sitting beside me, scholars of different languages, and respectable audience. Assalamu alaikum. I would like to present a few ideas and share with you in Urdu because the greater number of audience seems to be pro-Urdu, although we are representing smaller languages of Pakistan. معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، ماہرین علم و لسانیات و دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم. سب سے پہلے ان تمام ادارہ جات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے بین الاقوامی یوم مادری زبان کے سلسلے میں اس نشست کا اہتمام ممکن ہو سکا ہے اور ملک کے طول و عرض میں بولی جانے والی زبانوں اور زبانچوں کو نمائندگی دی گئی ہے. سامعین اکرام، تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمائیں اور سوچیں کہ اگر ہمارے ارد گرد اور اس سیمینار میں کوئی بھی زبان نہ ہوتی تو کیسی صورتحال پیدا ہوتی؟ یعنی ہم سارے گونگے لگتے یا صرف اشارات کر رہے ہوتے؟ اگرچہ عمرانیات کی روح سے زبانیں نہ مادری ہیں اور نہ ہی پدری، بلکہ سماجی طور پر سیکھنے کا عمل ہے. یعنی لینگویجز آر سوشلی لرنڈ بیہیویئر. مثلاً ایک بچہ پنجابی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور اسے بچپن سے ہی ایک پشتو گھرانے میں پالا پوسا جائے تو وہ پنجابی کے بجائے پشتو زبان بولنا اور چالنا سکے گا یا شروع کرے گا. اسی طرح اگر کسی جاپانی بچے کو انگریزی خاندان میں پالا جائے تو وہ انگریزی زبان ہی سیکھ لے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ارد گرد جس زبان کے زیادہ اثرات ہوں گے بچے اسی زبان کو سیکھ لیتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے اکثر ماہرین لسانیات نے اسے اول زبان یعنی فرسٹ لینگویج اور دوم اور سوم زبانوں کے درجات میں تقسیم کرنا مناسب سمجھا ہے. سامعین باتمکین،
آئیے اب ہم زبانوں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا بانٹتے ہیں۔ دنیا میں لگ بھگ 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چینی زبان میں 50,000 کے قریب اشارے ہوتے ہیں اور ان میں سے کم از کم 2,000 اشاروں کی سمجھ ہمیں محض اخبارات پڑھنے کے قابل بناتی ہے۔ دنیا کی مجموعی آبادی کے تقریباً 12.5% لوگ منڈارین چینی زبان بولتے ہیں۔ ایشیا میں مجموعی طور پر تقریباً 2,200 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دنیا کی 1/4 آبادی کچھ نہ کچھ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ فرانسیسی زبان میں حرف واو یعنی او کو 13 مختلف طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ 231 زبانیں اب تک بالکل ناپید ہو چکی ہیں۔ میں باقی کچھ تفصیلات ڈراپ کرتا ہوں چونکہ ڈاکٹر صاحب وقت پہ زیادہ ان کا اصرار ہے، تو انشاءاللہ ان کا فیڈ بیک ہم بعد میں ریسیو کریں گے۔ میں زبان اور مذاہب کے حوالے سے چند کلمات گزارش کروں گا، اس کے بعد میں اپنی زبان سے اس کو لنک کر کے کچھ گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ زبانوں اور عقائد کا انسانی تاریخ سے بہت گہرا رشتہ رہا ہے، چونکہ مختلف ادیان عالم کو مقبول عام کرنے کے لیے زبانوں کا سہارا لینا پڑا۔ عقائد کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ ماہرین عمرانیات کا کہنا ہے کہ خواب عقائد اور مذاہب کی بنیاد ہے۔ کچھ اسے قدرتی آفات اور ڈر و خوف کو عقائد کے وجود کا باعث گردانتے ہیں، اور کچھ نے اسے کائنات کی وسعت یعنی اجرام فلکی اور وجود کو ایک خالق کی موجودگی کی جانب انسانی ذہنی ارتقاء سے جوڑتے ہیں، جبکہ الہامی مذاہب کے بانیان نے ایک کامل خالق اور انسانی عقل سے ماوراء وجود، جسے ہم اللہ، الوہیم اور انگریزی میں گاڈ کے ناموں سے جانتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں ابراہمک ریلیجن بھی کہتے ہیں یا ریویلڈ ریلیجنز، اور اس سے بھی انسانی ذہن و فراست کی ترقی اور معراج قرار دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صوفیاء کرام نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ادراک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام محسوسات اور ادراکات کو بیان کرنے سے انسانی زبانیں قاصر اور ناکافی ہیں۔ اس لیے انہوں نے قول سے زیادہ افعال و اعمال کو درست رکھنے پر زور دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین، آئیے اب ہم اسلامی اور قرآنی نقطۂ نظر سے زبان کی اہمیت اور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں خوب کھول کر سمجھا سکے۔ بس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر پیغمبر کو ان کے قومی یا مقامی زبان میں تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہدایت ہوئی۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اس نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان پڑھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے ہمیں کچھ عطا کیا ہے، یقیناً یہ کھلم کھلا اللہ کا فضل ہے۔ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض پیغمبر چرند پرند کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک اور آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا یا بھیجا تاکہ عقل سے کام ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتلاؤ۔ یقیناً انہوں نے بعد میں معذوری کا اظہار کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کی ناموں کے علم یعنی سائنس آف نمنکولیچر کے ساتھ اس روئے زمین پر مبعوث ہوئے تھے۔
اب میں ان چند گزارشات کے بعد وخی زبان کی اصل اور ارتقاء کے بارے میں چند کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. معروف وخی ماہر لسانیات ڈاکٹر بادشاہ لشکر بیکوف جو 1949 سے 2014 عیسوی تک حیاتی رہے کے بقول وخی زبان کا آثار واخان کی پٹی اور اس کے اطراف 3000 سالوں سے زائد عرصہ پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ پیٹر اور کارلا 2002 نے اسے ایک زندہ ایرانی قدیم الآثار زبان قرار دیا ہے، یعنی آرکائک لینگویج کہا ہے اسے، کہ اس زبان نے اپنی صوتیاتی اور الفاظ کی خصوصیات کو 3000 سال سے زائد عرصے تک برقرار رکھا ہے. یہ ایک دشوار گزار پہاڑی خطوں کے وادیوں پر مشتمل آبادی ہونے کے سبب بھی بیرونی یلغار سے خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں. واخان کی موجودہ پٹی افغانستان کے صوبہ بدخشان کا ایک ضلع ہے جسے دریائے پنج یا آمو دریا نے تقسیم کر رکھا ہے. اس کا بالائی خطہ تاجکستان کے خود مختار علاقہ بدخشان میں واقع ہے، جبکہ واخان کے مشرق میں عوامی جمہوریہ چین اور جنوب میں اس کی سرحدات پاکستان کے ضلع ہنزا، ضلع غیزر اور چترال سے ملتے ہیں. مقامی آبادی واخان کو وخ اور وخی کو خک اصطلاح، یہ خک بڑا سافٹ سا ٹرم ہے، خک کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں. وخی اوریجنل جو ہے وہ کبھی بھی خود کو وخی نہیں کہتے ہیں، یہ بیرونی اقوام نے ان کو واخان کے حوالے سے وخی یا وخی لینگویج کہا، جبکہ اصل جو وخی ہیں وہ خود کو خک، تھینک یو سر، خک کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں کچھ باتیں سکپ کر کے اگلے موضوع کو لنک کرتا ہوں. کیا وخی زبان خطرات اور معدومیت سے دوچار ہے؟ اگرچہ وخی قومیت کے لوگوں نے گزشتہ 3000 سالوں سے زائد عرصے میں اپنا زبان اور ثقافت کی تحفظ کی ہے، لیکن تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ذرائع ابلاغ اور رسل و رسائل نے اس قدیم زبان کو بھی خطرات سے دوچار کیا ہے، کیونکہ قراقرم ہائی وے کی تعمیر نے ہزاروں بلکہ لاکھوں سیاحوں اور تاجروں کی توجہ ان خطوں کی جانب کر دی ہے، جس سے ایک سماجی اور اقتصادی انقلاب برپا ہوا ہے. آج کے نوجوان نسل گاؤں میں رہنے کے بجائے روزگار اور اعلیٰ تعلیم کی غرض سے ملک کے دیگر شہروں یا بیرون ملک جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور نئے طور طریقوں کے ساتھ نئے الفاظ اور بودباش کے نئے طریقے اپنا کر گاؤں لوٹتے ہیں. جہاں ایک طرف جدید سہولیات نے ہمارے گھروں کو بجلی جیسی نعمت سے سرفراز کیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن، کیبل سروس اور ڈش کے ذریعے CNN، BBC اور PTV کی خبریں اور ہندوستان سے ٹیلی کاسٹ ہونے والی رقص و سرود کی محفلوں اور ثقافتی الغار نے بھی ہر زبان اور چھوٹی ثقافتوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. ان تمام خدشات کے باوجود وخی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اپنی ثقافت اور زبان سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور شاعری اور گلوکاری کے ذریعے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی ثقافتی تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس لیے امید ہے کہ وخی زبان و ثقافت آنے والے عشروں اور صدیوں میں بھی زندہ رہے گا. نیز اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان گلگت کا کردار بھی قابل تعریف ہے، جنہوں نے 1996 عیسوی میں اس تاریخی زبان کو اپنی نشریات میں جگہ دے کر نہ صرف وخی قوم کے دل جیت لیے بلکہ صدائے بام دنیا صحیح معنوں میں گلگت کی زبان بین الاقوامی سروس بن گئی ہے. چونکہ صدائے بام دنیا کو نہ صرف پاکستان کے بالائی خطوں بلکہ چین، تاجکستان اور افغانستان کے سرحدی خطوں میں بھی سنی جا سکتی ہے. اس طرح وخی بولنے، سمجھنے اور دلچسپی رکھنے والے لاکھوں نفوس کے مابین روابط بڑھ چکے ہیں. میں چونکہ ڈاکٹر صاحب بہت اصرار کر رہے ہیں، وقت کی تنگی، دامن کی تنگی ہے، تو میں اپنا اردو جو آرٹیکل ہے یہ ہمارے وخی تاجک ایجوکیشنل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو گفٹ کرتا ہوں، چونکہ اس میں نے کچھ ریکمنڈیشنز وہ دیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو یہاں کے ثقافتی ادارے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے اقدامات کریں گے. میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ان کا پیشنس جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو فار لسننگ. بہت شکریہ. یہ میرے پیشنس کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکرز بھی ہیں اور اس کے اگلا سیشن بھی ہے، یہ صرف مسئلہ ہے، ورنہ میں تو سننے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ سنوں گا. اچھا محمد حسن اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ڈسٹنگوش اسکالرس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان اداروں کا جنہوں نے انڈینجر زبانوں کے حوالے سے یہاں گفتگو کا موقع فراہم کیا تاکہ ان زبانوں کے تحفظ کے لیے کوئی حل تلاش کرے۔ میری زبان بلتی ہے جو بلتستان میں بولی جاتی ہے، اور دنیا کے ان تمام زبانوں کی طرح نہیں ہے جو مادری زبان ہے، بلکہ میری زبان پدری زبان ہے، یعنی بلتی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ بلتی پاکستان میں بولی جانے والی دیگر تمام زبانوں سے بالکل مختلف اور انوکھی زبان ہے۔ اس زبان کا تعلق سائنو تبتن زبان کے تبت و برمن خاندان سے اور قدیم تبتی زبان کی مغربی شاخ ہے۔ تبتی زبان کم و بیش 5000 سال سے اس خطے میں بولی جا رہی ہے۔ یہ زبان بلتستان کے علاوہ بھارت کے مقبوضہ کرگل، لداخ اور زانسکر میں بھی معمولی فرق کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ ویسے تو تبتی زبان ان علاقوں کے علاوہ سکم، بھوٹان، نیپال کے شرپا اور چین میں تبت، سنگائی، یونان، گانسو اور سیچوان جیسے وسیع و عریض خطے میں مشتمل ہے۔ ماہرین السنہ نے بلتستان سے لے کر تبت امدو تک کے علاقوں میں مشتمل اس زبان کی 30 مختلف لہجے بتائے ہیں۔ اب ان 30 مختلف لہجوں کے مابین کافی خلیج آ چکی ہے۔ تبتی زبان کے لیے پہلی دفعہ 632 عیسوی میں رسم الخط ایجاد ہوا، جو سنسکرت دیوناگری سے لیا گیا تھا۔ یہ رسم الخط انگریزی کی طرح بائیں سے دائیں طرف لکھا جاتا ہے۔ رسم الخط اور گرامر وجود میں آنے کے بعد اس وقت بدھ مت کی تعلیمات اور طب کی کتابیں چینی زبان سے تبتی زبان میں ترجمے ہوئے۔ دنیا کی طویل ترین کثر داستان اسی رسم الخط میں لکھی گئی۔ یہ رسم الخط تبت میں تبتی، لداخ میں بدھک اور بلتستان میں اگے کہلاتا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں بلتستان میں جب ایرانی مبلغین کے ہاتھوں اسلام کی شمع فروزاں ہوئی تو یہاں شمع اسلام کے پروانوں نے اگے رسم الخط کو بدھ مت کے آثار سمجھ کر یکسر ترک کر دیا، اور قدیم رسم الخط اگے کی جگہ فارسی رسم الخط نے لے لی۔ چونکہ فارسی، عربی اور اردو حروف تہجی سب مل کر بھی بلتی زبان کے بعض آوازوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے گزشتہ 600 برسوں کے دوران سوائے شاعری کے اس رسم الخط کے ذریعے بلتی میں کوئی اور علمی ادبی سرمایہ وجود میں نہ آ سکا۔ یوں بلتی علمی و ادبی زبان سے نکل کر بولی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے باوجود بلتی زبان کے مشہور مقولہ پھیل بجت نہ پھسکت مبجت، یعنی آبائی وطن بھول بھی جائے تو مادری زبان نہ بھولے کے مصداق اس رسم الخط میں شاعری کے درجنوں مجموعے معرض وجود میں آئے۔ گزشتہ نصف صدی میں انجیل اور توریت کے اہم عنوانات اور پھر قرآن مجید کے بلتی ترجمے ہوئے۔ بلتی اردو لغت مرتب ہوئی، بلتی لوک گیتوں کو محفوظ کیا گیا، بلتی گرامر اور درجنوں ریڈیائی ڈرامے لکھے گئے۔ صدیوں سے سینہ بسینہ چلے آنے والی کثر داستان اور بلتی ضرب الامثال کرتاس پر محفوظ ہو گئی۔ 1990 میں اس زبان کے صوتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اردو اور فارسی رسم الخط میں 7 حروف کا اضافہ کر کے مقامی ادیبوں اور شاعروں نے اسے منظور کر لیا، اور اس رسم الخط کی بنیاد پر 2002 میں بلتی قاعدہ شائع ہوا۔ اس کے بعد بلتی شعبو 1 یعنی بلتی بک 1 شائع ہوئی۔ بلتی زبان کے حوالے سے یہ ساری کاوشیں انفرادی تھیں۔ سرکاری سطح پر بلتستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جو بلتی زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے کام کرے۔ ابھی تک بلتی قاعدہ اور بلتی بک 1 بھی سکولوں میں تدریسی مقاصد کے لیے شامل نصاب نہیں ہے، جبکہ سرحد پار کرگل و لداخ میں یہ زبان درسی نصاب کا حصہ ہے۔ دوسری طرف سکولوں، کالجوں و یونیورسٹیوں میں تدریسی ذریعہ انگریزی و اردو، جبکہ دینی مدارس میں عربی و فارسی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی مادری زبان کو گھروں سے بھی نکالنے میں تلے ہوئے ہیں۔ نیز پرنٹ میڈیا
اور الیکٹرانک میڈیا کی الغار نے اب بیچاری بلتی زبان دب کر رہ گئی ہے۔ کسی بھی زبان کو پھلنے پھولنے کے لیے اخبارات اور رسائل اور روزمرہ کی تحریروں میں استعمال ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ مواقع بلتی زبان کے لیے قطعاً حاصل نہیں۔ جدید دور میں سافٹ ویئر کے بغیر اب ان امور کو انجام دینا بھی دیوانے کے خواب سے کم نہیں، جو بلتی رسم الخط کو اب تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یوں بلتی روز بروز زوال کی طرف رواں دواں ہے۔ تاہم بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود بلتی کو بانجھ زبان نہیں کہہ سکتے۔ خود بلتی کا لفظ نرم و زرخیز علاقے کو کہتے ہیں، اس لیے اس زبان کا دامن خوبصورت تخلیقات سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ سارے تخلیقی شہپارے یا تو قراقرم و ہمالیہ کی چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، یا غیر مطبوعہ بیاضوں میں بند کیڑوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مادری زبان میں لکھنے والوں کو شدید خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بلتی زبان آنے والے صدی میں اپنا وجود کھو دے گی۔ لہٰذا اس زبان کو لاحق شدید خطرات سے بچانے اور اسے رائج الوقت بنانے کے لیے درج ذیل تجاویز دی جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلی سے 10ویں جماعت تک بلتی زبان کے لیے نصاب سازی کر کے اسے تدریسی زبان بنائی جائے۔ نمبر 2، بلتی زبان کی مطبوعہ قاعدے کی بنیاد پر سافٹ ویئر تیار کی جائے تاکہ بلتی میں مضامین لکھ کر اخبارات و رسائل میں شائع کیے جائیں۔ نمبر 3، گلگت بلتستان ادبی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ سرکاری سرپرستی میں اس زبان پر تحقیقی اور تخلیقی کام ہو سکے۔ نمبر 4، اپنے علاقے میں مادری زبان پڑھنے والے طلباء و طالبات کی مالی و اخلاقی طور پر حوصلہ افزائی کی جائے، مادری زبان میں لکھنے والوں کو عزت دی جائے تاکہ ان میں مادری زبان لکھنے پڑھنے کے رجحانات پیدا ہوں۔ نمبر 5، پاکستان میں بالعموم اور گلگت بلتستان میں بالخصوص مادری زبانوں کے لیے خصوصی ٹی وی چینلز کھولے جائیں تاکہ ان چینلز کے ذریعے مادری زبانوں کو پنپنے کا موقع مل سکے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلے اسپیکر عبدالخالق تاج صاحب ہیں۔ تاج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ شکایت کروں گا، ڈاکٹر صاحب کے میں گلا کروں گا کہ بورڈ پر جو ہے 40 لاکھ لوگ شنا زبان کو بولتے ہیں، 40 لاکھ لوگ شنا زبان کو بولتے ہیں، شنا کا نام اوپر نہیں ہے۔ جو 25,000 بولتے ہیں اس کا نام کدھر ہے؟ شنا کہاں، کس کونے میں لکھا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے اس میں نہیں ہے، کھل ڈول کر لکھیں۔ اس کو اس طرح دھیما لکھنے کی کیا ضرورت ہے جو میرے ساتھیوں کو نظر نہ آئے؟ اس کو بالکل دیکھیں نا، 40 لاکھ لوگ بولتے ہیں، اس کو کھلی ہونی چاہیے سر، وہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے تو چند گزارشات ہیں کہ شنا زبان ڈھونڈنے والوں کی دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، آپ تو پرانی دنیا میں ہیں۔ بھی دیکھیں سر، شنا زبان گلگت بلتستان یعنی 28,000 مربع میل کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ گلگت شمالی علاقہ جات کا دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً ہماری قومی زبان اردو، شنا، بروشس کی، کھوار، بلتی، وخی، ہند کو، پشتو، پنجابی، انگریزی، گجری، کھلوچا، کشمیری اور کاشگری بولنے والے لوگ اپنی اپنی عددی تناسب کے حساب سے بولتے ہیں، مگر شنا، کھوار، بروشس کی، بلتی اور وخی یہاں کی پشتنی اور باشندہ زبانیں کہلاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں میں شنا زبان کو سب سے بڑی اور مرکزی زبان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شنا کی حیثیت گلگت بلتستان میں لنگوا فرانکا کسی ہے۔ منتج بالا تمام زبانیں بولنے والے بھی کثرت سے شنا زبان بولتے اور سمجھتے ہیں، جیسے کہ احمد جامی سخی کی زبان شنا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شنا بولنے پر گلگت میں آ کر مجبور ہیں، بول لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، کیونکہ جس طرح اردو ہے اس طرح شنا ہے وہاں کی۔ جبکہ بلتستان کی طرف سب ڈویژن رندو، کھرمنگ، گلتری وغیرہ میں شنا بولی جاتی ہے۔ زیرین ہنزا و نگر کی طرف ناصر آباد،
ناصر آباد، منپن، گپس اور یاسین میں 40 سے 50% لوگ شنا بولتے ہیں، مادری زبان شنا ہے، جبکہ 90% لوگ شنا زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی محققین زبان کے کشیدہ شجرہائے نسب کی روح سے شنا زبان زبانوں کا انڈو یورپین خاندان کے مشرقی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ شنا زبان کا شجر نسب کچھ اس طرح ہے: مشرقی قبیلے کی 3 شاخیں اور درس شاخ، انڈو آریائی شاخ اور ایرانی شاخ ہیں۔ درس شاخ کی بطن سے پساچہ زبانیں وجود میں آئی ہیں، جن میں سے خوار گروپ اور اس کے زبانچے، پھر درد گروپ اور کافر گروپ پیدا ہوئے، اور پھر درد گروپ سے شنا، کوہستانی، کشمیری پیدا ہوئے۔ گویا شنا، خوار، کشمیری، کوہستانی اور خوار جو ہے یک جدید زبانیں ہیں، اور ان کا تعلق دادک گروپ آف لینگویجز سے ہے، جو کہ آریائی زبانوں کا ایک انتہائی ذیلی گروپ ہے۔ شنا زبان اپنے وسیع و عریض حدود اربر کی وجہ سے ہمسایہ زبانوں کی سرحدوں کے قریب ہمسایہ زبانوں مثلاً کشمیر کی طرف بولی جانے والی شنا کشمیری سے، کوہستان کی طرف بولی جانے والی شنا پشتو سے، اور ہندکو سے، بلتستان کی طرف بولے جانے والے زبان بلتی سے، اور ہنزور نگر کی طرف بولے جانے والی زبان بروشسکی سے، اور گزر کی طرف بولے جانے والی خوار سے متاثر ہوئی ہے۔ اور متذکرہ لہجوں کے لوگ ایک دوسرے کی زبان کو اور لہجے کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جتنی ہمسایہ زبانوں سے شنا کا لہجاتی اختلاط ہوا ہے، اتنے ہی زبانچے وجود میں آئے ہیں، مگر ان تمام زبانچوں اور لہجوں میں ماہرین لسانیات نے خاص گلگتی لہجے کو معیاری لہجہ قرار دیا ہے۔ تحریری ادب کے لحاظ سے اس زبان کی زمین کوئی خاص زرخیز نہیں، بمشکل تمام شمالی علاقہ جات میں خالص شنا میں لکھی ہوئی چند کتابیں ہی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ مثلاً محمد امین ضیاء کی منظوم کتاب سان، شنا ضرب الامثال، سوین امور اور گرامر، راکیم کی اولین تصنیف اولین با تصویر شنا قاعدہ، اور کتاب شنا زبان و ادب مطبوعہ اکیڈمی ادبیات پاکستان، اور رحمت جان ملنگ کی کتاب، اور رازول کوہستانی کا شنا قاعدہ اور ضرب الامثال پر مشتمل کتابیں چند ہی آپ کو دستیاب ہوں گی۔ شنا زبان و ادب کا کوئی تحریری ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود ایک مکمل زبان کہلانے کے لیے مطلوبہ مواد اس زبان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اول یہ کہ اس زبان کی بنیاد اپنی الگ گرامر اور کم و بیش 9 زبانچے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر، ضلع کوہستان، شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان اور افغانستان کے صوبے کونڑ کو بھی ملایا جائے تو تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ شنا زبان مختلف لہجوں میں بولتے ہیں۔ گویا اس زبان کا وطن بھی ہے، آبادی بھی ہے، اور زبانچے بھی ہیں، اور زبان کہلانے کے لیے درکار مواد بھی ہے۔ مثلاً سینہ بہ سینہ نسل در نسل منتقل ہو کر ہم تک پہنچنے والی لوک حکایت اور دیو مالائی داستانیں، مثلاً قیصر بادشاہ، ناگرزن بادشاہ، بہرام شہزادہ اور ملکہ گلنار کے شلوک وغیرہ۔ شلوک شنا میں لوک کہانی کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی یہ یہاں پولو چترال اور گلگت کا مشترکہ قومی کھیل ہے۔ یہ کب یہاں شروع ہوا اسے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہاں شہزادوں اور شہزادیوں کے لوک کہانیوں میں پولو کا ذکر ملتا ہے۔ بعض کہانیوں میں بہترین پولو کو ہیرو قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ اوپر ذکر ہوا کہ یہاں کے قدیم کھیل یعنی بچھرا، بال ڈراس، گٹل بلا، بل بٹ، لیش گپیش، را بلا، بلی بلا، چھلے وغیرہ کی جگہ جدید میڈیا پر دکھائے جانے والے غیر علاقائی کھیلوں نے جلد پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح زبان پر جدید اثرات مرتب ہونے کی وجہ سے شنا کے اصل الفاظ متروک ہوتے جا رہے ہیں۔ چن کی جگہ محبت استعمال ہو رہا ہے، چن ہے ہمارے پاس، چن کی جگہ محبت، استوم کی جگہ عدالت، چاکر کی جگہ جوان، آگائی کی جگہ آسمان، بردی کی جگہ زمین، شدر کی جگہ چپراسی، میکو کی جگہ مستقل، غبون کی جگہ بنیاد، ہیون کی جگہ نشانی، بڑی دو کی جگہ رشوت استعمال ہوتا ہے، جو کہ جدید زبانوں کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، زبانوں کے زندہ رہنے کے لیے یہ زبانیں زندہ ہیں جو دوسروں کو اندر کھپا رہی ہیں، اپنے اندر زندہ ہیں۔ اگر دوسرے الفاظ کو آپ یہ اردو کا ہے کہ اگر متروک کریں گے، یہ انگلش کا متروک کریں گے، خود کوئی ایجاد نہیں کرتے تو اب نام کیا رکھیں گے؟ کار آ گئی تو میں اس کو شنائز کس طرح کروں گا؟ کار میں، کارج، کار کے اوپر، کار پر، اس قسم کی یہ چیزیں انگلش اور اردو آ کر شنائز از خود ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ زبان پر پابندی لگا کر باہر سے بالکل ہی نہ آئیں، یہ نہ کہیں
جو آپ کے پاس پرانے ہیں ان کو محفوظ تو رکھیں، لیکن جدید آپ گلگت میں کیا بنتا ہے تو اب نئی زبان بنے گی آپ کی، کچھ بنتا نہیں ہے. جو صنعتیں بناتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں وہی نام رکھتے ہیں، وہ مروج ہوتے ہیں. اردو میں کتنا ڈومینیٹ کیا انگلش نے، کتنا ڈومینیٹ کیا؟ کیا اردو وہی رہی ہے مرزا غالب والی یا راج ترنگنی والی رہی ہے؟ کہاں بدل گئی ہے؟ اسی طرح مہربانی صاحب، تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ. بہت شکریہ تاج صاحب. عنایت اللہ فیض صاحب. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وقت کم ہے اس لیے بلا تمہید 2 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات اپنی زبان کھوار کے بارے میں. کھوار میری فرسٹ لینگویج ہے، مادری زبان ہے. اس کی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح حسن حضرت صاحب نے فرمایا کہ بلتی کو باپ کی زبان کہتے ہیں، کھوار کو باپ دادا کی زبان کہتے ہیں، ماں کی زبان نہیں کہتے. باپ دادا کی دونوں کو ملا کے تدبب زبان. ایک یہ خصوصیت ہے. دوسری یہ ہے کہ تمام لوک گیتوں کو ملا کر کوئی 2 لوک گیت کھوار میں ان پہ اضافہ ہیں دوسری زبانوں کے گیتوں پہ. ایک ہم لوگ یک پالتے ہیں خوشگاؤں، اس کا دودھ دوہنے کے لیے، اس کا دودھ خواتین دوہتی ہیں، تو دودھ دوہنے کے لیے وہ بہت بڑا جانور ہے. اس کا دودھ دوہنے کے لیے اس کو اس کے سامنے جا کے گیت گانا پڑتا ہے. اور وہ جس طرح بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، اس طرح یاک کو گیت سنا کے اس کا دودھ دوہتی ہیں. تو یہ یاک کے گیت بڑے مشہور گیت ہیں. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتی ہیں خواتین، وہ زبان کا ایسا سرمایہ ہے کہ بہت بڑا. دوسری، چراگاہ سے بیل بکریوں کو گھر لاتے ہوئے ان کے لیے گیت گائے جاتے ہیں. یہ گیت بھی بے شمار گیت ہیں، بیل بکریوں کو گھر لاتے ہوئے گائے ہوئے گیت، اور یہ بھی خواتین کی تخلیق ہیں. اور اشور جان ایک گیت ہے، یہ بھی خواتین کی تخلیق ہے، اور اس میں خواتین کا حصہ مردوں سے بہت زیادہ ہے. جہاں تک کہ تحریر کا تعلق ہے، زبان کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے. تحریر میں آئے ہوئے 300 سال ہوئے ہیں. اس کو پہلا جو صاحب دیوان شاعر گزرا ہے 1782، ان کی وفات کا سال ہے. عطالیق محمد شکور غریب. پہلا قاعدہ، باقاعدہ قاعدہ اس نے فارسی رسم الخط میں لکھا تھا. پہلا باقاعدہ قاعدہ جس میں کھوار کے مخصوص ساؤنڈز کو حرف کی صورت دی گئی، وہ 1921 میں قاعدہ شائع ہوا. 1957 میں کھوار کی ترقی کے لیے انجمن ترقی کھوار بنی. اب تک کھوار میں 104 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں کھوار اردو لغات، قرآن پاک کا ترجمہ، سیرت رسول پہ بڑی ضخیم کتاب، شعراء کے کلام کے مجموعے، ان کے کلیات اور افسانے، ناول، اس قسم کی تنقید اور ترجمے پہ بھی کام ہوا. 104 کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں. اور 2011 میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، دونوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صوبے کی شروع میں 5 زبانوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا تھا. ان کے لیے ٹیکسٹ بک تیار کرنے کے مراحل مکمل ہوئے تھے، اور اساتذہ کی ٹریننگ مینول بھی تیار ہو چکے تھے. لینگویج ریجنل لینگویجز پروموشن اتھارٹی کا بل اسمبلی سے پاس ہوا تھا. اتھارٹی بن چکی تھی، اور اس اتھارٹی میں صوبے کی تمام زبانوں کو ایک چھت کے نیچے
बैठकर रेडियो प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम, जर्नल्स, अखबारात और नसाब की तैयारी के काम करने के लिए उनको एक बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। लेकिन उनकी हुकूमत जाने के बाद तब्दीली आ गई और तब्दीली ने उस सारे अमल को और हम नहीं, तब्दीली वालों ने शायद अच्छा कहा था, सुनामी करार दिया था, हमारे लिए सुनामी साबित हुआ। दिस वाज अनफॉर्चुनेट। अच्छा, विद दिस नोट, चित्राल एक ऐसा खित्ता है, डॉक्टर साहब जानते हैं, कि जहाँ 14 ज़बानें बोली जाती हैं। सुबह यहाँ जिक्र हुआ कि 15 ज़बानों के 150 शुअरा और अदीब आए हैं। यहाँ उमर रफ़ी साहब बैठे हुए हैं, बरोगुल से तशरीफ़ लाए। बरोगुल जो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के नक्शे पे सबसे आखिरी गांव है। इनका ख़ानदान ताशकुरगन, चाइना से इनके दादा आके बरोगुल में सेटल हुए। ये वहाँ पे 3 ज़बानें बोलते हैं। सरकुली इनकी मादरी ज़बान है, अपनी ज़बान है, ताशकुरगन से आके बोलते हैं। किर्गिज़ उनके हमसाए हैं, उनकी ज़बान बोलते हैं, क्योंकि किर्गिज़ भी माइग्रेट करके आके वहाँ आबाद हुए हैं, और वाक़ी माइग्रेट करके वहाँ आबाद हुए हैं। ये वाक़ी बोलते हैं, किर्गिज़ बोलते हैं, सरकुली बोलते हैं। इनके गाँव के बच्चे तीनों ज़बानें बोलते हैं, तीनों ज़बानें। से लिसानी गाँव से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और इनके लिए मेरे ख़्याल में तालियाँ होनी चाहिए। तो इस हवाले से यहाँ जो नुमाइंदगी है वो 15 से काफ़ी ज़्यादा है। और एक लास्ट वर्ड मैं ये कहूँगा कि जिस तरह एनवायरनमेंट आलमी एजेंडे पे नहीं था, हुकूमत के एजेंडे पे नहीं था, एडवोकेसी की वजह से, एक्टिविज़म की वजह से एनवायरनमेंट गुज़श्ता 30-40 सालों से एजेंडे पे आया है, आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी। ज़बानों को एजेंडे पे लाने के लिए इस किस्म के एडवोकेसी और इस किस्म की एक्टिविज़म की ज़रूरत है, ताकि एनवायरनमेंट की तरह हमारी ज़बानें भी कौमी एजेंडे में और आलमी एजेंडे में शामिल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तारिक साहब, तमाम अदारे जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इंतज़ाम में शरीक हैं, और आप सब लोगों का शुक्रिया। ज़बान हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम किरदार है इसका। मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी में हुई। मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद से है, तो मैं वहाँ कोई 1-2-3-4 महीने मेरी पोस्टिंग रही। फैमिली में मेरे साथ थी। तो वहाँ जिस मोहल्ले में हम रहते थे, सवाबी आप सब लोग समझते हैं कि पश्तो बोलने वाले इलाकों का लोगों का इलाका है। तो 15-20 दिन बाद मेरे कुछ जानने वाले मेरे घर में आए और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब, आप और आपकी फैमिली को पश्तो सीखना पड़ेगी। मैंने कहा जी खैरियत? कहने लगे आप चूँकि हिंदको के इलाके से आए हैं और हिंदको बोलते हैं, तो यहाँ मोहल्ले में बच्चों ने और ख़वातीन ने मशहूर कर रखा है कि ये लोग गूंगे हैं, ये प्रोफेसर साहब, इनकी बीवी, इनके बच्चे गूंगे हैं, तो आपको फ़ौरन जो है वो पश्तो सीखनी चाहिए, वरना तो ये लोग आपको जो है बड़ी हमदर्दी की निगाह से बच्चे और ख़वातीन देखती हैं। तो ज़बान जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हिंदको ज़बान की नुमाइंदगी के मैं कर रहा हूँ। मीर तकी मीर ने कहा था, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गरी का। मेरा ख़्याल है अगर मीर तकी मीर ज़िंदा होते तो शायद उन्होंने ये जो शेर है ये ज़बानों के हवाले से कहा है। बहुत नाजुक मामला है और एक ऐसा मामला है जिस पर दुनिया की सियासियात पर बहुत अहम असर डाला है, और दुनिया का जो मौजूदा जोग्राफिया है इस पर बहुत अहम असर डाला है। यूनेस्को के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, और दुनिया की कई सुल्तनतें, कई इलाके ऐसे हैं जो ज़ुबान की बुनियाद पे वजूद पे आए। ज़ुबान तो बड़ी अहम चीज़, इससे पहले जो रस्मुल ख़त है उसके फ़र्क से, उसकी डिस्क्रिमिनेशन पे हमारा जो बरसगीर पाक व हिंद है इसकी सियासत तब्दील हुई, और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो बना उसके बनने में रस्मुल ख़त के फ़र्क ने एक अहम किरदार अदा किया।
خواتین و حضرات، پاکستان میں اب سب جانتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہے. تمام صوبوں کو فیڈریشن کے نظام سے اکنامکلی ریزرویشن رہتی ہیں، تحفظات رہتے ہیں. کچھ ایسا ہی حال فیڈریشن کے زبانوں کے نظام سے ہے، اور فیڈریشن جو زبانیں لاگو کر رہی ہے، امپوز کر رہی ہے، اس کے باعث جو علاقائی زبانیں ہیں وہ جو ہے وہ اس ڈسکرمنیشن کو، اس امتیاز کو وہ محسوس کرتی ہیں، اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. ہمارا جو نصاب ہے، میری علاقے میں جو نصاب چل رہا ہے، اس میں سندھی، اس میں اردو اور اس میں پشتو کے شعراء، جن کے کلام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی میں انتہائی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کے ترجمے موجود ہیں. لیکن میرا جو اپنا شاعر ہے، میری جو مادری زبان ہے، اس کے جو شاعر ہیں، ان کا کلام ہمیں اپنی کتابوں میں نظر نہیں آتا. مثلاً سائیں غلام دین ہزاروی نواں شہر کے غلام ہیں، شاعر ہیں، اور ان کے بہت زیادہ 4 بیتیں موجود ہیں جن کو ابھی ہندکو بورڈ نے شائع کیا. اسی طرح احمد علی سائیں پشاور سے ہندکو شاعر ہیں. مگر میں بڑے افسوس سے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر سندھی، اردو اور دوسری زبانوں کے شعراء کے ترجمے موجود ہیں، جن کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جب ہمارے شعراء موجود ہیں تو ہمیں ان شعراء کے ساتھ ساتھ اپنے شعراء کو بھی موقع ملنا چاہیے، ان کا کلام بھی ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. مجھے بڑا فخر ہے کہ ہندکو زبان دریائے سندھ کے کنارے جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک زبان ہے. لسانی اختلافات جو ہیں یا ایسے ایشو جو ہیں، ان کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور کسی صوبہ یا کسی علاقہ کا نام رکھتے وقت جو دوسرے گروہ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی زبانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس چیز کو معمولی سمجھا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ لسانی اختلافات نے بہت نقصان کیا، اور اب بھی اگر کوئی امتیاز کیا جاتا ہے تو اس کے مستقبل میں بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے. ہماری جو زبان ہے اس کی پروموشن کے لیے کوئی خاص ادارہ کام نہیں کر رہا، انفرادی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے جو پہلی ان کو کی لغت آئی، وہ ایک شخص کی ذاتی کوششوں سے لغت ایک ادارہ بناتا ہے. لیکن ایبٹ آباد کے رہائشی سلطان سکون صاحب نے ایک لغت تیار کی ان کو کی، جس کو گندارا ان کو بورڈ والوں نے اسسٹ کیا. لیکن وہ ایک ڈکشنری ایک انفرادی کوشش سے ہمارے سامنے آتی ہے. تو اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے کام کریں تاکہ ان چیزوں میں غلطیوں کا احتمال بھی جو ہے وہ کم سے کم نہ ہو. یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ انگلش اور اردو کی طرف تو توجہ رکھتا ہے، لیکن علاقائی زبانوں میں جو ہے ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا جتنا ہمیں ملنا چاہیے. یہی حال صوبے میں ہے. وہاں پر ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں انہیں صوبے کے ٹی وی اور ریڈیو میں اتنا وقت نہیں ملتا جتنا انہیں ملنا چاہیے. ایک اور بات جس کا میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ میں خود بھی اس کام میں بہت بڑا مجرم ہوں اپنی زبان کو کمزور کرنے میں. میں یہ تو چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے میں آرٹیکل پڑھوں، میرے فوٹو آئیں اور وہ انگلش اخباروں میں چھپیں، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو نہیں بولتا ہوں. اور یہ علاقائی زبانوں پر بات کرنے والے تمام لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، میرا یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے سامنے، یہ اکثر مجھے کہتا ہے پاپا آپ تو ان کو لکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کو بولتا ہوں تو آپ فوراً مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے انگلش بولو اور اردو بولو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو اس میں خود بھی مجرم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ نبھانا ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پلیز ایک چیز رہ گئی ہے جی. 3 مائیے میں نے لکھے تھے جی، یہ ہندکو کے لایا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو صرف 3 مائی ہیں. ایک مائی ہے جی. یہ ہندکو کے 3 مائی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے نئے ایک آیت میں پڑھتا ہوں جی. نیلا ام چھلساں او کیڑا چن چڑسی جدوں مائیت میں ملساں. اس قسم کا ہمارا جو لٹریچر ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی. اچھا، اگر وقت ہوتا تو تمام ماہیے سنتے. اب آخری اسپیکر ڈاکٹر عظمیٰ پلیز. السلام علیکم. میرا کام
زیادہ تر دو لینگویجز پہ ہے, ایک پوٹھوہاری اور ایک منکیالی جو کہ ایک ڈائنگ لینگویج ہے اور ندرن ایریاز میں بولی جاتی ہے. جو میں پیپر لائی تھی یہ انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن کے اوپر ہے, یعنی کہ زبان کیا فیملی میں آگے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے یا نہیں. تو پوٹھوہاری زبان جو کہ پوٹھوہار, خطۂ پوٹھوہار, آزاد کشمیر, گجر خان, اٹک کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ پہاڑی کی کانٹینم ہے اور ہنکو کی بھی کچھ یعنی کہ یہ جہاں سے یہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں پہاڑی یا ہنکو شروع ہوتی ہے. اچھا, جہاں تک اس کے انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن کی بات ہے, جو میری اسٹڈی ہے, میں نے جو اسٹڈی کی تھی ایم فل کی, میرے پاس تقریباً 400 پارٹیسپینٹس تھے, اور میں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے مطابق اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ تھا انووا, اس میں مجھے پتہ چلا کہ جو تھرڈ جنریشن پوٹھوہاری اسپیکرز ہیں وہ انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن بہت سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہے, اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹلی اس میں ویریشن ہے, یعنی کہ دادا سے بچوں تک بہت کم ہو چکی ہے. Similarly, the language that I studied in my PhD, that is منکیالی لینگویج, جس کے صرف 411 اسپیکرز ہیں, اس کے وہ بھی جب میں نے دیکھی تو انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن بہت سچویشن ایسی ہی ہے. اور اس کا جو اگر میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں, جو ایتھنالاگ کی جو اسکیل ہے اس کے اوپر وہ شفٹنگ اسکیل کے اوپر ہے, اور جو انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن اگرچہ ہوئی ہے لیکن اس کے جتنے ڈومینز ہیں, لینگویج ڈومینز ہیں, یعنی جہاں جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے اس کے اندر کانٹیکسٹ سچویشن ہے, اور وہ لوگ اپنی زبان بولتے بولتے فوراً ہندکو زبان پہ شفٹ کر جاتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 سال کے بعد یہ زبان نہیں بولی جائے گی, اور چونکہ اس کے جو 411 اسپیکرز ہیں اور اس کے اندر جو سب سے ینگسٹ اسپیکرز ہیں, سے اگر وہ 10 سال کا ہے تو 60 سال, چونکہ موسٹلی 50-60 سال ہماری ایوریج ایج ہوتی ہے, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ زبان 50 سال کے بعد تک نہیں بولی جائے گی. اور اسی طرح سے میری جو فائنڈنگز میں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جو ہماری خاص طور پر سبٹریکٹیو بائلنگوئل ایجوکیشن اور ہماری پالیسیز, اس میں میجر کنٹریبیوٹر ہیں اس سچویشن کو, اس سینیریو کی جو رسپانسبل ہیں یہ پالیسیز. 2 امپورٹنٹ فیکٹرز, پالیسیز اور یہ آپ کی اس کے نتیجے میں جو ہماری ایجوکیشن ہے, جو سبٹریکٹیو بائلنگوئل ایجوکیشن ہے, وہ میجر رسپانسبل فیکٹرز ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, میں اپنے آپ نہیں بولوں گا, میں نے وقت اسپیکرز کو دے دیا اور سوال اور جواب کا وقت بھی نہیں رہا. اس کے لیے مجھے بہت زیادہ معافی مانگنی ہے آپ لوگوں سے. اصل میں اسپیکر زیادہ تھے, وقت کم تھا, شروع سے ہی اسپیکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور مجھے معافی مانگنی اسپیکر سے. واقعی کوئی 36 گھنٹے سفر کر کے آئے ایسی زبان کے بارے میں جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں, اسلام آباد آئے, یہاں ہم اس کو 5 منٹ دے رہے ہیں, تو ہے تو یہ مطلب غلط ہے. لیکن یہ کہ ایز چیئر میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ معافی مانگوں ذاتی طور پہ آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگوں کو وقت نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. لیکن وہ یہ چیئر کر کچھ نہیں سکتا, وقت نہیں بڑھا سکتا, یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. تو بس ایک آخری بات آپ سے کروں, بہت سی زبانوں کو شاید جگہ نہیں ملی. اب میں نے اپنے آپ بھی, اگر میں سب زبانوں کا نام لیا, چارٹ تو میرے پاس تھا, تو 65 زبانیں تو میرے پاس لکھی ہوئی تھیں. اگر 1 منٹ دیتا 65 منٹ تو میرے پاس تھے نہیں. تو یہ وجہ یہ تھی سب کا نام نہ لینے کی. یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی زبان کسی دوسرے سے کم اہم ہے, بلکہ یوں ہی ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. البتہ ہاں, میرے پبلش آرٹیکل جو پہلے پبلش ہو چکا ہے اس کے اندر تمام زبانوں کی لسٹ ہے. اب تو خیر وہ بڑھ بھی گئی ہے, کم بھی ہو گئی ہے, کیونکہ میرے ریسرچ پرانی ہے. لیکن جو نئے ریسرچرز ہیں, ان لوگوں نے نئی زبانوں کے جو جس پہ یہ تحقیق کریں ان کے نام لکھے بھی ہیں, اور کچھ جو ختم ہو چکی ہیں ان کے زبان بھی لکھیں کہ یہ اب نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبانیں پاکستان کی نہ مریں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پالیسیز کو تبدیل کرائیں, اور اس کے لیے پہلے
زبانوں کی عزت کریں. جب آپ زبانوں کی عزت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں, تبھی ان کو ریڈیو ٹی وی وغیرہ کے اوپر جگہ دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا.